जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। कल आप लोगों से इंट्रोडक्शन हमारा हुआ सबका, और मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब माशाल्लाह तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर हैं, और आपके अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो हैं वाक़यात हुए होंगे जहां आपने किसी क्राइसिस सिचुएशन या किसी बहरानी कैफियत से डील किया हो। तो हम स्टार्ट आज के ये जो सेशन है उसका यहीं से करेंगे कि वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा। पहले नंबर पे आप अपना तारुफ कराइए एक दफ़ा फिर, और आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, आपका रैंक क्या है, सर्विस कितनी है और एजुकेशन कितनी है। उसके बाद कोई एक वाकया या इंसिडेंट आप हमें हमारे साथ शेयर करें जो आपकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस में से हो, कि जहां आपने किसी इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल किया हो। उसमें कोई धरना भी हो सकता है, कोई अगवा की सिचुएशन भी हो, हॉस्टेज सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई सुइसाइड अटेम्प्ट की सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई शख्स खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा हो और उसको आपने हैंडल किया हो। और उसमें ज़ाहिर है कामयाबी और नाकामी जो है वो तो पॉसिबल है, खा उसमें कामयाबी हो या नाकामी, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहरहाल आपके लाशऊर का हिस्सा हमेशा के लिए रहता है। और यहीं से हम स्टार्ट लेना चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस हम एक दूसरे से शेयर करें, और इसके साथ साथ हम ये जानने की और सीखने की कोशिश करें कि क्राइसिस नेगोशिएशन क्या चीज़ है, यानी मुज़ाकरात के बुनियादी असूल क्या हैं। बहरानी हालात के दौरान जब मुज़ाकरात किए जाते हैं या निगोसिएशंस की जाती हैं, तो उनके बेसिक असूल क्या हैं और फिर टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज उसकी क्या हैं। Myself, Amal Khan, sir. I joined Police Department 2017 as a ASI and recently posted in Police Station Kent, Quetta as an investigation officer. My qualification is MA English. 5 साल हो गए मुझे गुलस्तान पुलिस में सर। जहाँ तक इंसिडेंट का वाकया है सर, एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर मार्च में। हुआ ये था कि एक विट्स गाड़ी में पठान लड़का गया है हजारा कम्युनिटी के गली में। वहां से विट्स गाड़ी में इसने कोई 2,000 लड़कियों को मेरे ख्याल से गाड़ी में बिठाया। तो यहाँ पे ये हजारा कम्युनिटी जो है वो बहुत वो है। तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ जो लड़के मौजूद थे, हजारा लड़के, उन्होंने जो है वो लड़के को लड़कियां बिताते हुए गाड़ी में देखा। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने वो गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद अजब खान पुल यहाँ पे एक रोड है, गुलिस्तान रोड पे कोयटा में, वहां पे एफसी वालों ने गाड़ी को रोक दिया क्योंकि बहुत सारे लड़के आ गए। उन्होंने बाइक पे गाड़ी को रोक दिया, गाड़ी वाले को। और वहां पे हजारा लड़के बहुत ज्यादा जमा हो गए। तो एफसी वाले वहां पे आए तो उन्होंने मतलब वहां पे उनकी सुलह कराने की कोशिश की। तो भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, गाड़ी को आप लोगों ने क्यों घेरा हुआ है। तो उन लोगों ने फिर बताया कि भाई ऐसे कोई लड़कियों को लड़की वाला वो किस्सा है। तो उसके बाद हुआ ये कि वो जो गाड़ी वाला था वो तो साइड पे हो गया। बाकी जो हजारा कम्युनिटी के लड़के थे वो और एफसी वाले आपस में लड़ना शुरू हो गया कि भाई आपने हमें क्यों रोका, हमने बंदे को उतारना है, हमने अब लड़कियों को उतारना है। तो एफसी वालों ने कहा कि भाई आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम पुलिस वाले को बुलाते हैं, आप लोग साइड पे हो जाए। गाड़ी वाले को भी हम लोग रोक देते हैं। तो उन लोगों ने नहीं माना। तो उनमें से जो है कुछ हजारा लड़के जो थे वो मुंतशिर हो गए। तो एफसी वाले के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। उनके शर्ट फाड़ दिए, उनके असले छीन लिए उन लोगों ने। तो इसी दौरान जो लड़का था वो लड़कियों समेत वो गाड़ी भगा के ले गया। तो गाड़ी जैसे ले गया, हजारा लड़कों ने मतलब अपने और बंदों को बुला लिया और वो सारे वो अजब खान पुल पे जाके बैठ गए, रोड को ब्लॉक कर दिया कि भाई एफसी वाले इनके साथ मिले हुए हैं। तो हमें जब रिपोर्ट आई तो मैं, हमारा एसएचओ और जो इन्वेस्टिगेशन स्टाफ थे, हम लोग मौके पे पहुंचे। और वहां पे हजारा लड़कों ने मतलब नाराबाजी शुरू कर दी कि भाई ये जो दहशतगर्दी है इनके पीछे वर्दी है और ये एफसी वाले मिले हुए हैं इनके साथ। और वहाँ पे जो उनके एफसी के जो चेक पोस्ट के जो कमांडर थे, कर्नल साहब, वो भी वहाँ पे पहुंच गए। तो उनके साथ हम लोगों ने बहुत वो किया। हमारे
SSP साहब, SSP ऑपरेशन साहब भी वहाँ पे पहुंच गए, SSP इन्वेस्टिगेशन नासर साहब भी पहुंच गए वहाँ पे, DIG साहब भी पहुंच गए। तो किस्सा जो है वो मतलब बहुत आगे चला गया। और उसके बाद हुआ यूं कि हज़ारा कम्युनिटी वालों ने अपने जो शिया के जो मतलब वो मुतबरीन है, जो अला वो है शिया कॉन्फ्रेंस के जो वो है, उनको बुला लिया। तो वो भी इनके साथ बैठ गए। फिर आपस में उन लोगों ने वो शुरू कर। फिर जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का मुलाहिजा किया, वहाँ पे एक मैरिज हॉल है, मिलाक मैरिज हॉल के नाम से। वहाँ जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा, वहाँ तो गाड़ी वाला उस दौरान निकला है जब FC वाले और हज़ारा जो कम्युनिटी के लोग थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, बगैर एक दूसरे को सुनने बगैर। और गाड़ी वाला वहां से निकल गया। और जो लड़के थे उन्होंने FC वालों के शर्ट्स फाड़े, उनके मतलब मारा मारी हो गया, उनके मुंह तोड़ दिए। FC वालों ने भी आगे से हवाई फायरिंग कर दी और उनके मोबाइल वगैरह भी कुछ गुम हो गए। और इसी दौरान पिस्टल वगैरह भी इन लोगों ने निकाल लिया था, जो बाद में इन लोगों ने पुलिस वाले के हवाले कर दिया था। तो ये किस्सा चलता रहा, ये लोग बैठे रहे, तकरीबन 6 घंटे मुज़ाकरात होते रहे। वो लोग बात नहीं मान रहे थे कि हमें लड़का चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें लड़कियां चाहिए, वो अगवा करके ले गया है। FC वाला बोल रहे थे वो अपने मर्जी से बैठे हुए हैं। तो ये एक सिचुएशन हमारे सामने आई थी। उसके बाद मतलब उनके जो शिया कॉन्फ्रेंस के जो मुतबरीन है वो हमारे जो अफसरान बाला थे और जो आर्मी अफसरान थे वो लोग बैठे। उन्होंने फिर आगे जाके उन लोगों ने पर्चा कर दिया, FIR कर दी। वो हज़ारा कम्युनिटी लड़कों पे, वो उसमें से इन लोगों ने 10 से 20 बंदे को नॉमिनेट किया और 100 से 200 बंदे को उन लोगों ने कहा नामालूम अपराध में डाल दिया। तो उसमें फिर हम लोगों ने काम किया, 1 महीना उस केस पे हम लोगों ने काम किया। उसमें गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे बंदे हम लोगों ने अरेस्ट कर लिए। जो FC के मोबाइल्स थे वो रिकवर हो गए, जो असला था वो हम लोगों ने रिकवर किया इन लोगों से। तो 2 दिन के बाद वो लोग वहां से उठे, जो मुज़ाकरात हुए कि भाई हम बंदे भी लेकर आएंगे, आप लोगों के बंदे ने भी नाजायज किया है, हम वो बंदे भी उठा के लाएंगे, सब मतलब इंटरोगेट करके फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे। उसके बाद जो उनके जो शिया कॉन्फ्रेंस के जो वो थे, उन्होंने मान लिया कि भाई आप लोग बिल्कुल फेयर वो कर रहे हैं, इंटरोगेशन करें, जो भी होता है वो हमें बता दें। अगर हमारे बंदे थे हम आपके हवाले कर देंगे, अगर आपके बंदे कसूर था, FC वालों का कसूर था, वो फिर आप लोग जो कानूनी कार्रवाई कर सकते कर लेना। तो ये एक इंसिडेंट सर मेरे सामने से गुजरा है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत वर्क भी किया, 2 महीने 1 महीना हम लोगों ने मुसलसल वर्क किया। तो ये एक इंसिडेंट है जो हमारे सामने आया है सर। तो ये एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ML खान साहब, आपकी अभी किधर पोस्टिंग है? सर कैंट पुलिस स्टेशन में। और एज क्या इन्वेस्टिगेटर? जी, एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माय रैंक इज ASI सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई भी अमल खान साहब ने जो शेयर की हैं चीज़ें, उस पे अगर कोई कमेंट देना चाहे तो यू मोस्ट वेलकम। लेकिन हम तरतीब से चलेंगे। अमल साहब के बाद हमारे पास हैं अताउल्ला साहब। सर ये सैयदुल्ला जिला किला अब्दुल्ला, 21 साल मेरा जी जी। सर्विस है सर। अदालत में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ एज PSI। ये सर कोई ऐसे इंसिडेंट फिलहाल नहीं हुआ। एक दफा हमारा ASP सलीम मरवत साहब तकरीबन 2009 में उसको अगवा किया गया। तो इसके साथ फिर कबायली रंजिशों के साथ बाइज्जत बाइज्जत करवाया गया सर। ये इंसिडेंट हम लोग के दौर में हुआ। बाकी फिलहाल ऐसे कोई मसला नहीं था। तो वो उसमें क्या हुआ था? जब ASP साहब को अगवा किया गया तो फिर किस तरह से वो मामला हल कैसे हुआ? सर फिर कबायली रहनुमाओं के साथ हमारा SP साहब का मुज़ाकरा हो गया, कामयाब हो गया। कर्नल वगैरह थे उनके साथ बाइज्जत बाइज्जत करवाया। सही। वो जो मुज़ाकरात कबायली लोगों से किए, वो किसने किए वो मुज़ाकरात? तो सर हमारा SP वजीर खान असर साहब था। कबायली रहनुमा थे ये किला अब्दुल्ला में सर। सर अक्सर कबायली लोग हैं, इन लोगों ने एक के साथ मुज़ाकरात किया, फिर बाइज्जत करवाया गया बाबा इधर। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ताउल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब। सर आपका जी ठीक ठाक है सर। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं ASI हूँ। मेरे 20 साल सर्विस है। मैं कांस्टेबल 2002 में भर्ती हुआ हूँ, अभी प्रमोट हुआ हूँ, तो 3 साल हुए हैं एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब।
اور میرے پیرنٹیج ڈسٹرکٹ ہیں ڈسٹرکٹ کلورالائی، اور بیسکلی پریزنٹلی میرا پوسٹنگ ہے ایڈیشنل ایس ایچ او ڈیوٹی سر۔ کرائسس تو بہت آئے ہیں سر کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کے دور میں بھی، لیکن بیسکلی جو رسپانسبلٹی میں نے جو ابھی مجھے سونپی گئی تھی ایڈیشنل ایس ایچ او میں مستقل تھا، تو میں نے ڈرگز مافیا کے خلاف کاروائیاں کی سر وہاں پہ پچھلے سال 2020 میں۔ تو 2020 میں میں ایڈیشنل ایس ایچ او مستقل تھا، میں نے ڈرگز مافیا کے خلاف کاروائیاں کی، تو سارے ڈسٹرکٹ مستقل کیونکہ وہ ٹرائبل ایریا ہے وہ پولیس کے اگینسٹ ہو گئے، اور اسپیشلی وہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا بازار وغیرہ سارے بند کیے تھے۔ تو بعد میں ہم نے انہیں ہینڈل کیا، وہاں پہ 2 گروپس تھے انجمن تاجران کی، تو سر پھر یہ اسٹرائک ہوئی ہمارے خلاف، انجمن تاجران کے 2 گروپس تھے، ایک ہمارے فیور میں تھا، ایک ہمارا اگینسٹ تھا سر۔ تو پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا کہ بھائی ہم ڈرگس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم یہاں کے لوکل نہیں ہیں، ہم کسی اور ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، یہاں پہ جو ہیں ڈرگس کنٹرول کرنے میں آپ ہی کا علاقے کا فائدہ ہے۔ تو بات کرتے کرتے ایک گروپ جو ہمارے خلاف، انہوں نے بلوچستان پریس کلب میں میرے خلاف جو ہیں پریس کانفرنس کیا، کیونکہ بیسکلی میرا رینک بہت 3rd کلاس تھا، میں ایس آئی تھا۔ تو وہاں سے ایک اپلیکیشن اس نے اپنے پیج پہ موو کیا آئی جی بلوچستان کو کہ یہ وہاں پہ رشوت لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں۔ تو پھر سر الحمدللہ اس سچویشن کو ہم نے نیگوشیشن کے تھرو ہینڈل کیے، ہمارے ڈی پی او صاحب تھے، ایس ایچ او صاحب تھا، ایس ڈی پی او صاحب تھا، اور میں تھا، اور جو اپلیکیشن انہوں نے آئی جی صاحب کو دی تھی اس پہ ایجنسی سے رپورٹس طلب کیے گئے جو کہ اس پہ ہم سرخرو ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن اسی دفعہ میں نے ہینڈل کیا تھا۔ چھوٹے موٹے کافی سارے مسائل تو پولیس میں ہوتے رہتے ہیں سر، وہ انکوائریاں بھی میرے فیور میں گئی اور سر سب کچھ میرے فیور میں گیا، اور میں وہاں کنٹینیوسلی ایڈیشنل ایس ایچ او رہا ہوں کوئی 6 مہینے۔ تو وہ جو مذاکرات ہوئے، جو ڈی پی او صاحب نے مذاکرات کیے، وہ ذرا ہمیں بتائیں نا تھوڑی ڈیٹیل میں کہ کیا بات چیت ہوئی وہاں، کیسے مسئلہ حل ہوا؟ تو اس میں ہم لوگوں نے یہی ریالٹی دکھائی کہ ہم نے کوئی ذاتی آنا پہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیے، ہم نے ڈرگس سمگلر کے خلاف ایف آئی آر کیے ہیں، ان کو پکڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ کے پرائیویٹ وٹنسز ہیں۔ تو اگر آپ جو بھی چاہتے ہیں کہ آپ ڈرگس کے خلاف کام نہ کریں، وہ ہمیں ریٹرن میں نہیں کرتے تھے، تو ریٹرن میں دینے والے کوئی بندے نہیں تھے، سارے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ لوگ پھر سیٹسفائی ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈرگ کے خلاف جو آپ پولیس کاروائی کرے گی تو سمجھو ہمارے حق میں ہیں۔ تو بعد میں وہ سارے مطمئن ہوئے تھے سر۔ پہلے جو ڈرگ سمگلر تھا اس نے تھوڑا شور شرابہ کیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ناجائز کیے ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ سر بعد میں اس کی ہسٹری نکالی گئی، وہ بالکل ڈرگ سیلر بھی تھا اور سمگلر بھی تھا سر۔ اس وجہ سے پھر تھوڑا بہت ہم نے اس کو نیگوشیٹ کر کے سیٹسفائی کر دیے تھے سر اس کو۔ چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ چوہان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور سر میرا نام انیل سنگھ چوہان ہے سر، میں 2011 کا بھرتی ہوں سر ڈسٹرکٹ پولیس کوئٹہ سے۔ اس وقت سر میں پی ایس کینٹ میں ایز اے آئی ٹی آپریٹر خان بلوچستان پولیس کی طرف سے کام کر رہا ہوں سر، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں سر۔ میرا ایکسپیرینس جو رہا سر اس میں یہ تھا وائی ڈی اے والے سر، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن والے، انہوں کے ساتھ سر ہمارا سر مسئلہ بنا پولیس والوں کا۔ وہ لوگ اصل میں سر ہماری ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کو ریڈ زون کی طرف جو ہے آپ نے نہیں آنے دینا ہے، اور وہ سر مطلب کافی تعداد تھی جس میں ینگ ڈاکٹرز تھے اور ان کے ساتھ فیمیل بھی تھیں اسٹوڈنٹس جو تھے۔ وہ سر ہاکی چوک سے لے کر اور مطلب جو ریڈ زون ہے سر یہاں تک سر وہ لوگ آ رہے تھے، اور ہم لوگوں پر مطلب اس طریقے سے وہ اتنے زیادہ تھے، حاوی ہوئے کہ انہوں نے ہم لوگوں پر اٹیک تک بھی کر دیا سر پولیس والوں پر، جس میں بعد میں بہت مشکلوں سے سر بہت مشکلوں سے مسلسل ہماری ڈیوٹیز لگتی رہی وہاں پر، شفٹ بائی شفٹ لگتی رہی، بعض اوقات کنٹینیو بھی رہتی تھی۔ تو اس میں ایسا تھا کہ سر وہ لوگ ان لوگوں کے اپنے مطالبات تھے حکومت کے ساتھ، سیفٹی کے لیے پولیس
फ्रंट थी जो उनका सामना कर रही थी, उनके साथ गाइडलाइन पर थी सर। और पुलिस वाले सर अपना बहुत ज़बरदस्त जो है अपना किरदार अदा कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उसमें मुज़ाकरात करने के लिए। तो पुलिस वाले उसमें सर मतलब ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रहे थे। कहने का ये मतलब है कि सर हम लोग उसमें मुज़ाकरात के तौर पर हिस्सा तो बने, लेकिन उसमें हम लोगों पर ही मतलब अटैक किया गया। बहुत मुश्किलों से उस चीज़ को रिकवर किया गया सर। हमारे एसएसपी साहब आए, ऑपरेशन एसपी सिटी साहब आए, और डीएसपी एसडीपीओ सिटी शफकत जंजुआ साहब, उन्होंने सर मामले को हैंडल किया, और उन लोगों को फिर वहीं पर ही रेड जोन के नज़दीक ही धरना देना पड़ा, और वो ड्यूटियां सर मुसलसल रही। ये एक एक्सपीरियंस था सर जिसमें हम लोग काफ़ी फेस टू फेस उनके रहे थे। अच्छा, आपके सीनियर्स ने कैसे हैंडल किया इस सारे मामले को? सर मुज़ाकरात कैसे हुए? उसमें सर सबसे पहले हमें ऑर्डर ये दिया गया कि भाई आप लोगों ने उन लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, आप लोगों ने उनको सिर्फ रोकना है, उनको गाइड करना है, मतलब आपने उनको आगे नहीं आने देना है। आपने किसी किस्म की गाली गुफ्तार या उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी है। तो हम लोग अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानते हुए सर हम लोग उनको रोक रहे थे। खारदार तारें भी लगी हुई थी इवेंट के, उन्होंने खारदार तारों को खींचा, और वही खारदारें उनको भी लगी, हमें भी लगी, हमारे ऑफिसर्स को भी लगी सर। हमारे एसएचओज थे सिटी और खरोटाबाद, उसमें सिविल लाइन और वालमंडी, ये सारे हमारे कैंट एसएचओ इंक्लूडिंग जो वो सारे वहाँ पर थे सर। इवेंट के उन लोगों पर भी तशद्दुद किया गया सर। तो जो ऑफिसर्स आए उन्होंने उन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए। उनके बड़े जो आए यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, जो उसमें कुछ पॉलिटिकल मेंबर्स भी थे सर जो वहाँ पे मौजूद उनके साथ थे, उन लोगों के साथ बातचीत की। फिर उन लोगों ने ये कहा कि जी हम दाखिल नहीं होंगे बिल्कुल रेड जोन के अंदर, लेकिन ये कि रेड जोन के नज़दीक ही जो राउंड अबाउट है, चौक है, उसमें हम लोग जो है अपना धरना देंगे और हम यहीं पर ही बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। तो फिर इस तरह से सर डील हुई थी सर, इस तरह से मुज़ाकरात हुए थे जो ऑफिसर्स ने उन लोगों के साथ बातचीत की। तो फाइनली वो सिचुएशन रिजॉल्व कैसे हुई? मतलब उन्होंने वो धरना प्रोटेस्ट कैसे खत्म किया? सर वो एक्चुअली मसला सर सीएम के साथ था सर, उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी सर, कुछ सैलरीज को लेकर थी सर, कुछ उनके मेडिकली इश्यूज थे सर जिन पर वो बात कर रहे थे। हमारा काम सिर्फ सर प्रोटेक्ट करना था सर कि रेड जोन के अंदर जो है वो लोग इन ना हो, और मतलब जो सरकारी अमलाक हैं और सरकारी जो मेंबर हैं उन लोगों को वो लोग किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं। रेड जोन के नज़दीक ही काफ़ी सारे दफातर भी हैं ताकि वो वहाँ पर अटैक ना करें। हमारा ये रोल था सर, ये था सर असल में। सही, चलिए, थैंक यू वेरी मच चौहान साहब। गुल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम गुल मोहम्मद है, मैं बतौर ASI हूँ, CI इंचार्ज तानियात हूँ, डिस्ट्रिक्ट कारनाई से मेरा ताल्लुक है। तालीम मेरा BA है सर। आपका कोई ज़ाती तजुर्बा इस हवाले से? कोई हॉस्टेज सिचुएशन, किसी अगवा कुनिंदा को आपने रिहा कराया हो या किसी कोई धरना ख़त्म कराया हो? CI इंचार्ज है, ज़ाहिर है अगवा के केसेस आपने काफ़ी हैंडल किए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। कोई अपना ज़ाती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मैं तकरीबन अभी 2-3 महीने हुए कि मैं CI इंचार्ज तानियात हूँ सर। साल 2020 में रात तकरीबन 11 बजे मुझे किसी ने कॉल किया, किसी कोल ठेकेदार पर, कि वो रात को अपने घर हाल जख्मी हुआ था, जो मोटरसाइकिल था वो ले गया है। मैंने डिप्टी ऑफिसर को कॉल किया, क्योंकि वो नया अपॉइंट हुआ था, CD से ट्रांसफर आया, कहा था मुझे पता, तो हमारे चले जाए, तो दोनों वहाँ मौके पर जाते हैं। मैं उनके साथ वहाँ मौके पे चला गया, तो वहाँ पे बहुत सारे कोलमैन के ठेकेदार वर्कर वो सारे जमा थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किया था कि हमारे ठेकेदार से मोटरसाइकिल भी ले गया, मुलजिमान ने फायरिंग भी किया, वो जख्मी भी है। उन्होंने कुछ जख्मी को तो अस्पताल शिफ्ट किया। तो उनके साथ हम लोगों ने मुज़ाकरात किए, क्योंकि मैं लोकल था यहाँ का,
मैंने कहा था आप हमें मौके तक जाने दे ताकि हम लोग मौका का मुआयना कर दे, हम मुलजिमा को। जब हम मौके पर चले गए तो उन्होंने हमें रास्ता दिया, क्योंकि मेरा एक भाई खुद भी कोल माइन ठेकेदार है, तो ज़्यादातर उसमें वाकिफ ठेकेदार थे, वर्कर थे। जब हम मौके पर चले गए थे, वहाँ से हमें एक मोबाइल मिला, मुलजिमान से गिर गया था। मैंने जब उस मोबाइल को उठाया, एक नंबर मैंने मिलाया, चेक किया, मोबाइल वो ऑफ था। दोबारा दूसरा नंबर भी लाया तो किसी लड़के ने, जब कॉल गई तो किसी लड़के ने अटेंड किया। मैंने कहा था आप कौन हो? उसने कहा था आपने कॉल किया है। मैंने उनको कहा कि बस मुझे पता नहीं अल्लाह ताला ने ज़हन में कैसे डाल दिया। मैंने कहा था कि हाँ मैं बिल्कुल मैं अस्पताल से एक डॉक्टर बात कर रहा हूँ। तो इस लड़के को जिसका मोबाइल है, आप इनको जानते हो? उसने कहा था हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, ये मेरा दोस्त अभी कैसा है? मैंने कहा था इसका बहुत सीरियस कंडीशन है, किसी भाई से या किसी से मेरा बात करा दो। उसके भाई को कॉल किया, उसके भाई ने मुझे रिंग किया। मैंने कहा था का भाई है, इसके एक्सीडेंट हो चुका है, ये अस्पताल हुआ है। मैंने अपना नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह बताया। उसने कहा था आप मेरे भाई से बात करा दो। मैंने कहा था वो बात नहीं कर सकता है, हमें आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है। उसने कहा था जितना भी खर्चा आता है आप इस पे खर्चा कर दो, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा था खर्चे की बात नहीं है, आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है। उसने कहा कि हमारा घर थोड़ा सा दूर है, सिविल अस्पताल जो उन्होंने बताया तकरीबन 6 किलोमीटर दूर फासले पर है। तो मैंने कहा तो इस एरिया में तो हमारा जो ड्राइवर है इस एरिया का है। उन्होंने जब घर का एड्रेस दिया, मैंने उसी सर के साथ उसके घर पर जब वहाँ रेड किया तो वहाँ मोटरसाइकिल उसके घर में खड़ा था। मोटरसाइकिल को भी लाया गाड़ी में, एक मुलजिम गिरफ्तार किया। जब उससे पूछा दो साथी उनके, उसने कहा था वो कोल मैन, वो भी किसी कॉलेज में काम कर रहे थे, उनके पीछे था, अपने साथी आया। फिर हम जब उस गिरफ्तार करके आए, दोबारा उनके पास गए जो धरना बैठा हुआ था रोड पर कि आपका मोटरसाइकिल भी रिकवर हो चुका है, एक मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुका है, बराए मेहरबानी आप लोग अपना एप्लीकेशन दे दे FIR के लिए। तो उसके जब उन्होंने उसको बताया, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था FIR। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब था उस वक्त वो ट्रांसफर हो चुका था, जो जिला ज़ियारत के एसपी साहब था उनके पास चार्ज था। फिर मैंने वो सूरत हाल अपने एसपी साहब के नोटिस में दिया, तो उस पर उसने DIG साहब को बताया। जो हमारे CB रेंज का DIG साहब था परवेज अहमद चांडियो साहब, कैप्टन रिटायर, उसने मुझे CC2 और 2000 रुपए इनाम दिया। ये सर मेरे एक्सपीरियंस है सर। बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट है मुहिबुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम सैयद मुहिबुल्लाह है और मैं DIG ऑफिस कोयटा 80 सेक्शन में जो है कंप्लेंट सेल में ड्यूटी कर रहा हूँ। और तकरीबन 2019 में मैं जिना टाउन थाने में मैं ऐसे गश्त में ड्यूटी कर रहा था। तो उस दौरान हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो तकरीबन 14 अगस्त का टाइम था। तो तकरीबन रात के 12 बजे बहुत रश कश था। तो उसी दौरान हमारे पास जिनाटोन थाने वाले ने हमें फ़ोन किया कि भाई आप लोग जाए बिजली रोड थाने वाले के पास, वहाँ पे उन लोगों के साथ ये रश जो है आप लोग संभाल लें। तो मैंने कहा ठीक है। जब वहाँ हम लोग गए तो डिप्टी अफसर से हम लोग मिले, तो डिप्टी अफसर ने कहा कि आप लोग वहाँ पे खड़े हो जाए तो ये रश कश थोड़ा कंट्रोल कर ले। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो उसी दौरान कोई नियाज़ो ठेकेदार का कोई बंदा था, वो बोल रहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। तो ये व्हीलिंग कर रहा था गाड़ी से। तो उनका जो है हमारे डिप्टी अफसर के साथ उनका झगड़ा हुआ। तो उसी दौरान फिर डिप्टी अफसर ने हम लोग को बोला कि इनको पकड़े। जब हम लोग उनको पकड़ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कलेक्शन छीनने की कोशिश की। तो उसी लड़के ने दूसरे पार्टी वाले को बताया कि भाई इनको पकड़े। तो तकरीबन 200-250 बंदे थे, हमारे पुलिस वाले पे हमलावर हुए। तो उसी दौरान फिर हम लोग को मारा भी बहुत। उन्होंने कलेक्शन भी हम लोग को छीन रहे थे। फिर हमारे दूसरे पार्टी पुलिस वाले आ गए, हम लोगों ने खाल चलाया।
تو پھر ہم لوگوں نے تو ان کو کنٹرول کر لیا، ان میں سے 2-3 بندے تو ہم لوگوں نے پکڑ لیے اور ان کو تھانے لے کر گئے. پھر ہم لوگوں نے کال چلایا، وہ اسی ٹائم جو تھا ایس ایس پی آپریشن ہمارے طارق الہی مستوی صاحب تھے، وہ بھی آ گئے. تو کوئی ایم پی اے جو تھا اس ٹائم ریلا دورانی تھی، وہ بھی آ گئی، ان لوگوں کی سائڈ کی تھی. تو وہ لوگ بھی ان کا سائڈ پکڑ رہے تھے. بہرحال ہم لوگوں نے ان کو سنبھال لیا. تو ان میں سے میں بھی زخمی ہو گیا اور ہمارے کچھ ساتھی بھی زخمی ہو گئے. ہم لوگ کو اسپتال لے کر گئے. تو پھر ایس ایس پی صاحب تھے، ہمارے ایس ایچ او نصیر صاحب تھے، ڈی ایس پی صاحب تھے، سارے آ گئے. تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کر لی، مسئلہ حل ہو گیا. تو پھر اگلے دن وہ لوگ واپس چلے گئے. تو اس طرح کی سر ہمارے ساتھ ایک حادثہ تو ہوئی تھی سر. اوکے، تھینک یو، تھینک یو. سر میرا نام غلام علی ابڑو بائی کاسٹ سر، ڈسٹرکٹ پولیس سبی بلوچستان پولیس سے تعلق ہے سر. تو 22 سال میری سروس ہے سر. تو 3 ماہ تقریباً میں ایس ایچ او سٹی سبی رہا ہوں، فرسٹ ٹائم ایس ایچ او رہا سر. تو یہاں پہ زیادہ تر تو نارمل حالات رہتے ہیں سر، لیکن ایک دفعہ یہ یہاں پہ نواب غوث کاروزی صاحب کے برادر ہے، ان پہ اٹیک ہوا تھا. وہاں پہ ان کی قبائلی کو دشمنی تھی. تو اس میں جو ہے سر ہمیں اطلاع ملی فائرنگ کی. تو ہم نے مطلب ودن 5 منٹ وہاں پہنچ گئے سر. تو دوران فائرنگ ہم اسپیکر پہ اپنا وہ اناؤنس کرتے ہوئے گئے موقع پہ. دوسرے سائڈ سے بھی فائرنگ رک گئی، موقع پہ گئے. تو سارا سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. یہ تھا کہ سر وہ وی آئی پی فیملی تھی. مجھے یہ ہوا کہ میں نے کہا سب سے پہلے اس کو وی آئی پی کو یہاں سے ڈس آف کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے نا، تاکہ ہاسپٹلائز کیا جائے، اس کی زندگی بچے، کیونکہ وہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا قبائلی مسئلہ بن جانا تھا. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کوشش یہی کی، پرائرٹی ہماری یہی تھی کہ ان کو یہاں سے جو ہے نا نکالا جائے. تو اس میں پھر نفری جب تک دوسری آتی رہی، ملزمان جو ہے نا وہ پیچھے تو ہٹ گئے، لیکن ان کو روکنے میں پھر تھوڑا سا جو ہے ہمیں پرابلم ہوئی. تو جب تک اس کے پیچھے جا رہے تھے، میں اس طرف کام میں لگ گیا، نفری مطلب نہ ہو سکی. اس وجہ سے جو ملزمان 10:30 وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ سامنے جو ایک قیمتی جانیں تھی ان کو ہم بچانے میں کامیاب ہو گئے. 3 ایکسپائر ہو گئے تھے، مزید ہم نے 6-7 قافلے سے جو نا وہ ہم نے زخمی حالت میں نکال گئے، اور الحمدللہ وہ آج صحیح سلامت ہے. اس میں کوئی مذاکرات کی سچویشن آئی کہ جہاں آپ کو ملزمان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے ہوں؟ جی ہاں سر، ان کا قریبی گھر تھا، وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ تھوڑا بہت ہوئی تھی، جس میں پھر ڈی پی او صاحب خود بھی آ گئے تھے، انہوں نے لیڈ کیا، اور مطلب ملزمان وہاں سے جو ہے نا وہ نکل گئے. تو لیڈیز جو تھی نا وہ انہوں نے قرآن پاک اٹھا لیا تھا. پھر ان کو جو ہے نا پیار محبت سے، مطلب قبائلی حساب سے ان کو مطمئن کیا، سے سائڈ کیا، ان کو گھر کو سرچ کیا. وہاں سے کافی جو ہے نا بھاری اسلحہ برآمد ہوا، وہ ہم نے ریکور کیا تھا. چلیں، تھینک یو ویری مچ غلام علی صاحب. محمد اسلم صاحب. سر میرا نام محمد اسلم ہے، 25 سال میری سروس ہو چکی ہے. تعلق میرا سبی سے ہے. تو سر اس ٹائم میں انویسٹیگیشن انچارج ہوں پولیس تھانہ سٹی سبی میں. تو سر ہمارا علاقہ بالکل پیسفل ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے یہاں پر کہ جہاں پر کوئی ایسی مشکلات آئی ہو مجھے، یا کوئی ایسا کوئی ہوا، ایسا کوئی واقعہ میرے اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. بہرحال زندگی میں کبھی بھی ایسی سچویشنز جو ہیں پولیس افسرز کو ان کا سامنا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو ذرا اچھی طرح سے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں اس سارے معاملے کو. محمد ابرار صاحب، محمد ابرار. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں محمد ابرار پولیس لائن آئی ٹی سیکشن سے بات کر رہا ہوں. 3 سال میری سروس ہے سر.
اور میں یہاں پہ کیمرے کنٹرول کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہے یا کسی کو آپ نے دیکھا ہو کوئی کرائسس سر سچویشن میں ہینڈل نے نہیں سر، میں نے کدھر ڈیوٹی نہیں کی ہے تھانے وغیرہ میں نے جنرل ڈیوٹی کی ہے کچھ مہینے، اور اس کے بعد میں یہ آئی ٹی سیکشن میں آیا ہوں. ادھر صرف کیمروں کو دیکھتا ہوں بس، اور بقایا میں نے کوئی ایسی کوئی ڈیوٹی نہیں کی ہے جو مجھے کسی کیمروں کے پہ ساتھ آپ سامنا نے کبھی کرنا کوئی پڑے. سچویشن ایسی دیکھی ہو، کوئی دھرنا، کوئی ایسی سچویشن کیمرہ کے اوپر؟ نہیں، کیمرے پہ تو ہمارے جو ہے صرف یہ لین کے کیمرے ہیں، جو پولیس لین کے اندر اپنے کیمرے ہیں نا، ان کے کیمروں اچھا، پہ میں سیکورٹی بیٹھا ہوتا ہوں. کیمراز ہے پولیس لائن. چلیں ٹھیک ہے سیکورٹی جی کے جو ابرار کیمرے صاحب، بچے تھینک وغیرہ. یو. شاہ ولی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو بات کریں جی. شاہ ولی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاہ ولی ایس آئی سر، پریزنٹ پوسٹنگ جو ہے سر پی ایس خالق شہید، اور تقریباً سر 5 ایئرز جو ہے نا سروس ہوئی میری. انسیڈنٹس تو سر بہت ہیں، لیکن ایک انسیڈنٹ اس طرح تھا کہ سر ہمارے تھانے میں ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی تھی سر 365 کی. تو ایک فیمیل کی جو ہے نا سر یہ مدیت میں ہوا تھا یہ پرچہ. تو ایک اس کا جو شوہر تھا وہ جو ہے سر کڈنیپ ہوا تھا، یعنی اس کو کوئی لے گئے تھے. تو پھر سر ہم جو ہے نا چلتے گئے، سی ڈی آر پہ بھی ورک کرتے گئے، آس پاس جتنے بھی ہمارے وہ ٹیکنیکل جو ہے نا تفتیش میں جو چیزیں تھی وہ ہم ساتھ میں لا رہے تھے، اس کو ملا کر ہم جو ہے نا ساتھ میں چلا رہے تھے. تو کرتے کرتے سر ایک ہفتے کے اندر ہمارے ڈی آئی جی صاحب تھے چیما صاحب، تو انہوں نے جو ہے نا سر ہمیں بلا لیا تھا کل کے ڈیٹ میں کہ آپ نے جو ہے نا کل آنا ہے. یعنی سر ہفتے کے بعد اس نے ہمیں بلا لیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا پروگریس کے ساتھ آنا ہے. تو ہمارے ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ہم تینوں کو جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کل تک پروگریس نہیں ہوئی تو آپ تینوں جو ہے نا اپنی خیر جو ہے نا بس آپ لوگ یہ منا لو. کیونکہ وہ جو فیمیل تھی وہ سر وہاں پہ ڈی اے جی صاحب کے پاس بار بار جا رہی تھی اور کمپلین بیسس پہ کر رہی تھی کہ بھائی تفتیشی میرے ساتھ ورک نہیں کر رہے، لیکن آف دی ریکارڈ ہم بہت کام کر رہے تھے اس میں سر. تو پھر رات کو 2 جو ہے نا بج رہے تھے سر، جس صبح کو ہماری سر میٹنگ تھی رات کے 2 بجے، میرے جو ہے سر مخبر نے مجھے فون کیا کہ جو بندہ جو ہے اس میں سر وہ مین جو ہے سر ملزم ہے وہ یہاں پہ کسی پوائنٹ پہ جو ہے سر موجود ہے. تو بہت ہی سپیڈ میں اپنی پرائیویٹ کار میں اور گلمینوں کو فون کر کے یہاں وہاں سے بلا کر ہم نے جو ہے نا بندے کو پک کیا وہاں سے. تو ایس پی صاحب کو میں نے فون کی کہ بھائی ہم نے جو ہے نا بندہ اٹھا لیے. تو پھر ہم نے رات کو جو ہے نا 3 بجے اس بندے کو سر انٹروگیٹ کیے. انٹروگیٹ کرنے کے بعد چمن سے جو ہے سر وہ مغوی بندہ 4 بجے جو ہے نا چمن سے اس کے رشتہ داروں نے وہاں سے لایا. 2.5 کروڑ روپے کا معاملہ تھا سر. یہ جس پر سر اس کا تھا جو ہے نا 2.5 کروڑ تھے، جس پہ اسی کو انہوں نے جو ہے نا سر اٹھایا تھا. یہی اس میں وہ تھا سر، یہ ایبڈکٹی تھا. تو پھر اس کو جب سر اٹھایا تھا انہوں نے تو پھر 2.5 کروڑ کا معاملہ تھا. ہم نے سے پوچھا آپ نے کیوں اس کو اٹھایا؟ بولتا ہے یہ میرے پیسے مجھے نہیں دے رہا تھا، یعنی بہت ہی مجھے تنگ کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے آخر اس کو اٹھا لیا. تو رات کے 4 بجے ہم نے کیس جو ہے نا سر فل فائنل کر کے ٹریس کر لی. صبح ہم نے سر اس کے 164 بھی کرا لیا اور 9 بجے ہم گئے تھے میٹنگ پہ ڈی آئی جی صاحب کے پاس. تو بس پھر جو ہے نا ذہنی ہم سکون ہمیں ملا، ایس پی صاحب، مجھے اور ڈی ایس پی صاحب کو، ہم تینوں بس بالکل ریلیکس ہو کے گئے اور کیس ٹریس کر کے گئے. بس یہ سر ایک کرائسس مومنٹ تھا لائف میں جو ہے. ویسے تو بہت سے ہیں سر، لیکن یہ تھوڑا سر یہ کرٹیکل تھا اور اس میں ایشوز کچھ زیادہ تھے. بالکل سر. تھینک یو ویری مچ. بہرحال آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں جی. ابھی آپ کو چلیں ابھی بریک لیتے ہیں. اس سے پہلے میں اپنا ایک ایکسپیرینس چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے بالکل میرے انیشل شروع کے ایکسپیرینسز میں سے ہے جب میں اے ایس پی صدر تھا کراچی میں، اور ایک بچہ اغوا ہوا پنڈی سے، ٹیکسلا سے، اور وہ بچہ جو ہے اغوا کر کے اغوا کار اس کو کراچی لے آئے، اور یہاں سے انہوں نے رینسم کالز کرنی شروع کی بچے کے پیرنٹس کو. اور وہ کوئی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بٹ کافی بڑی اماؤنٹ مانگ رہے تھے ان سے، کچھ 40-50 لاکھ روپیہ. یہ آج سے لگ بھگ کوئی 17-18 سال پہلے کی بات ہے. تو کافی وہ تھے بھی اچھے ویل آف لوگ تھے جن کا بچہ تھا بیچارہ. تو وہ ہم میرے بیچ میٹ تھے اے ایس پی ٹیکسلا، وہ وہاں سے کراچی آئے پنڈی سے اسی کیس کے پرسو کرتے ہوئے. اعجاز خان صاحب شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے کام کیا، آج کل وہ ڈی آئی جی ہیں کے پی کے میں. تو وہ میرے پاس آئے سیدھے، بیکاز ظاہر ہے بیچ میٹس کی آپس میں ایک ہوتی ہے فریکوینسی. تو ہمیں تو ابھی ظاہر ہے پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کون لوگ ہیں. لیکن ظاہر ہے کراچی میں چونکہ میں ان کا سب سے قریبی کانٹیکٹ تھا، وہ میرے پاس آئے. ہم نے پھر بیٹھ کے اس کی جو ہے وہ پلاننگ کی
اور سب سے پہلے ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بچے کی جو لائف ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، تو لہٰذا ان سے جو اغوا کار ہیں ان سے مذاکرات کا جو ہے وہ رستہ نکالا جائے۔ بچے کا جو والد اور چچا وہ بھی اے ایس پی صاحب کے ساتھ آئے تھے کراچی، تو ہم نے ان کو بیسیکلی انہی کو فرنٹ پہ رکھا، ظاہر ہے پیچھے ان کے ہم ان کو ایڈوائز کر رہے تھے، اور ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ بالکل آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں، یا نہ ہی ان کے ساتھ آپ کوئی غصے والی بات کریں، کیونکہ اگر آپ کوئی غصے والی ایسی بات کرتے ہیں، تلخ بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بچہ چھوٹا ہے، وہ 10 سال 8-9 سال بچے کی ایج تھی، وہ بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو پورا بریف کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کرنے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی ہم نے ان کو بریف کیا کہ جی آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی ہم پہ تو بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، ظاہر ہے ہم نے سفید پوش لوگ ہیں، تو لوگوں کو یہی پتا ہے شاید ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں، تو ہم پہ تو اتنا قرضہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے اکٹھے کریں، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ جو بھی ڈیمانڈ انہوں نے کی، تو ظاہر ہے ہم نے ان کو کہا کہ یار ابھی ان کو ڈیمانڈ کو نیچے لانے کی کوشش کرو، ان سے مذاکرات کرو، ٹائم گین کرنے کی کوشش کرو، تو ہم نے ٹائم گین کیا، اس میں ان کے مذاکرات کرائے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم پیسے کا بندوبست کر لیں، اور تھوڑا کچھ پیسے بھی کم کریں، کیونکہ ہم اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں۔ یہ ساری بات چیت جو ہے وہ تقریباً ہماری 24 گھنٹے سے زیادہ یہ بات چیت ان سے چلتی رہی، اور وہ اس 24 گھنٹے میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کی تقریباً لوکیشنز اور ان کے جو لنکس ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا، کہ ان کی ہمیں ایگزیکٹلی لوکیشن بھی پتہ چل گئی، ان کے 1-2 لنکس بھی پتہ چل گئے، اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے پیسوں کا بندوبست کر لیا۔ ظاہر ہے وہ بچے کا جو بھی چچا تھا وہ بات چیت کر رہا تھا، اس نے کہا ہاں جی ہم نے اب بندوبست کر لیا ہے پیسے کا، تو آپ بتائیں کہ جی ہم کہاں پیسے لے کر آ جائیں، ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنا بچہ صحیح سلامت واپس لے جائیں۔ تو انہوں نے ہمیں کینٹ اسٹیشن کا ٹائم دیا۔ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کینٹ اسٹیشن کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ جی آپ کینٹ اسٹیشن پہ آ جائیں اور ہم کینٹ اسٹیشن پہ جو ہے پیسے آپ سے لے لیں گے اور ہم بچہ آپ کو ہینڈ اوور۔ انہوں نے بڑی اپنی طرف سے تیزی دکھائی، کیونکہ کینٹ اسٹیشن ایک بڑی ہی گنجان آباد جگہ ہے، وہاں پہ رش بھی بڑا ہوتا ہے، سواریاں، وہاں پولیس کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پولیس کے لیے کرنا، تو اور ظاہر ہے وہ اس اتنی بھیڑ میں بندہ آرام سے غائب بھی ہو سکتا ہے، گم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی، پروفیشنل تھی، سب سادہ کپڑوں میں ہم نے پورے کینٹ اسٹیشن میں جگہ جگہ اپنے بندے پھیلا دیے، ایون کولی کا لباس پہن کے بھی ہمارے بندے پھر رہے تھے، وہاں ٹیکسی سٹینڈ پہ جو ٹکٹ لے رہا تھا لوگوں کا وہ بھی ہمارا بندہ تھا، تو اس طرح ہم نے جگہ جگہ پر اپنے سادہ لباس میں بندے کھڑے کر دیے کہ کینٹ اسٹیشن میں، اور وہ بھی انہوں نے کافی اپنی تسلی 2-3 گھنٹے تسلی کرنے کے بعد فائنلی وہ اس بچے کو لے کر کینٹ اسٹیشن آ گئے، اور پہلے وہ بندہ آیا اور اس نے وہ جو ہے پیسوں کا جو بیگ ہے، اور ظاہر ہے بیگ میں واقعی پیسے بھی تھے، وہ اس نے لیا، اور اس کے 1 منٹ کے اندر ایک اور بندہ جو ہے وہ بچے کو لے کر آیا، اور اس نے بچہ اس کے چچا کے حوالے کر دیا، یعنی بیگ پیسوں کا ملزمان کے پاس چلا گیا، بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ اس کے چچا کے۔ جیسے ہی بچہ انہوں نے ہینڈ اوور کیا، ہم نے ساری آلریڈی ان کی ریکی تک کی ہوئی تھی، اور جہاں جہاں ان کے بندے تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہوئے تھے، تو ہمیں ایک بھی جسے کہہ لیں کوئی فائر نہیں کرنا پڑا، ہم نے امیڈیٹلی سارے بندے پکڑ لیے ان کے۔ لیکن سب سے پہلے بچے کی جو لائف تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، شاید ہم اس سے پہلے بھی ایکشن کر لیتے تو وہ ہم پکڑ تو ان کو لیتے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اس بچے کی یا ہاسٹیج کی لائف اس کو بچانا، تو جیسے ہی بچہ ہینڈ اوور ہوا ہم نے بندے بھی پکڑ لیے اور ہم نے پیسے بھی ریکور کر لیے، سو پیسے بچہ دونوں ریکور ہو گئے، اور اس طرح بندے بھی پکڑ، لیکن اس سارے کام میں ہمیں تقریباً 28 گھنٹے لگے۔ یہ کام ہو سکتا ہے ہم 8 گھنٹے میں بھی پکڑ لیتے ان کو، کیونکہ بندے تو ہم نے ٹریس کرنے شروع کر دیے تھے پہلے 7-8 گھنٹے میں ہی، اور اگر ہم جلد بازی سے کام لیتے تو شاید ہم بندے تو پکڑ لیتے لیکن شاید بچہ ہمیں نہ ملتا یا بچے کی جان کو کوئی نقصان۔ لیکن یہ صبر تحمل سے بڑی ہی پیشنس کے ساتھ، یہ میرا اپنی لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ جو ہے ہینڈل کرنے کا۔ الحمدللہ اللہ نے عزت دی اور وہ سارا خیر خرید سے سارا معاملہ ہو، لیکن اس میں لرننگ پوائنٹ یہی ہے ہم سب کے لیے بھی آپ کے لیے بھی
کہ اس میں کوئی جلد بازی جو ہے وہ ہم نے نہیں کی. ہم نے ٹائم گین کیا, ہم نے مذاکرات کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھا, کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ بھی فریش ٹریننگز لے کر آئے ہوئے تھے اکیڈمیز سے, ہم نے یہ چیزیں پڑھی بھی ہوئی تھیں. ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ فیلڈ میں لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی بڑے تجربہ کار سمجھ کر, تو یہ ساری چیزیں آلریڈی ہمارے ذہن میں تھیں کہ ہم نے ایک پراپر طریقے سے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اور ان کو فائنلی بچے کو ہم نے ریکور کرنا ہے اور اس کے بعد یہ بندے پکڑنے بھی ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ایک اچھا ہمارے سے اللہ نے کام کرایا, لیکن اس میں بڑی ہماری لرننگ بھی ہوئی. تو یہ آپ کے لیے, آپ کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی بیسیکلی ہمارا مقصد آج کا ٹاپک ہی جو ہے وہ مذاکرات کے بنیادی اصول ہے. بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دو طرح کے کرائسس انسیڈنٹس ہوتے ہیں, بحرانی واقعات جو ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسپریسو یعنی اظہار کرنے والا, اور دوسرا ہے اعلی کار یعنی انسٹرومنٹل. ان دونوں کا فرق سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو آج بیسیکلی ہمارا جو اوور آل ہمارا جو یہ ماڈیول ہے, ماڈیول 1, اس کے جو اوور آل آبجیکٹیوز ہیں اس میں تو ظاہر ہے ہمیں یہ بھی شامل ہے کہ ٹائپس کون کون سی اقسام ہوتی ہیں انسیڈنٹس کی, کرائسس کی, ان کے پیچھے موٹیوز, مقاصد کیا ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے ڈائنامکس کیا ہیں, کراؤڈ کے اور ڈیمانسٹریٹرز کے کیا ڈائنامکس ہیں, فنڈامنٹل نیگوسیشن اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کیا ہیں, حکمت عملی کیا ہونی چاہیے مذاکرات کی, اور اس کے علاوہ جو مغوی ہے یا جو وکٹم ہے اس کے ساتھ جو نیگوشیٹر ہے یعنی مذاکرات کار, اس کا کیا ریلیشن شپ یا تعلق ہونا چاہیے, اور مذاکرات کار کی کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے, اور یہ سب بیسیکلی, اور ٹیکنیکس کیا ہونی چاہیے مذاکرات کرنے کی. یہ تو اوور آل ہمارے اس ماڈیول کا جو ہے وہ ہے سلیبس یا ایجنڈا ہے. اس میں پرٹیکولرلی جو پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے اور جو آج بیسیکلی ہم اسی پہ فوکس کریں گے کہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسیڈنٹ کے کون کون سے ٹائپس کون کون سی ہیں. اظہار کرنے والا یعنی ایکسپریسو, اور دوسرا انسٹرومنٹل یعنی اعلی کار. آپ کو میں موٹی موٹی بات سمجھا دوں کہ اظہار کرنے والا یا ایکسپریسو انسیڈنٹ جو ہے وہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص یا گروہ جو ہے وہ اپنے کسی وقتی جذبے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہو, اور اس کے پیچھے کوئی واضح مقصد نہ ہو, اور کوئی اس کے لمبی چوڑی پلاننگ بھی نہ ہو, کوئی لمبے چوڑے مطالبات بھی نہ ہوں. اور بعض اوقات وہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جس میں وہ جو یرغمال بنانے والا ہے یا یرغمال ایون بننے والا بھی شخص جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. بیسیکلی ایسی وہ سچویشن ہوتی نہیں ہے لیکن ایسی پریزنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے ہی سر پہ گن رکھ کے کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, اپنے آپ کو مار دوں گا, تم یہ کرو, حالانکہ اس کا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہوتا. ایسے بھی کیسز ہو سکتے ہیں. یا کسی اور شخص کو اسی طرح وہ ہاسٹیج بنا کے ایک ڈرامہ یا جسے دغا بازی کی کیفیت ہے. تو یہ اظہار کرنے والے انسیڈنٹس یعنی جو ایکسپریسو انسیڈنٹس ہیں, ان کی مثال میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا لوگوں کا آپس میں, اور اس کے نتیجے میں کوئی شدید زخمی ہو گیا یا کسی کی موت واقع ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں ایک پورا جو گروہ ہے یا گروپ ہے, ایک پورا موب جو ہے وہ نکل آتا ہے, اور وہ آ کے تھانے کے باہر جو ہے وہ دھرنا دے دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے, اس کو فوری طور پہ جو ہے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس کی تفتیش میرٹ پہ کی جائے. یعنی یہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو فوری طور پہ, یعنی جس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی آرگنائزڈ گروپ نہیں ہے, جو کسی کا اعلی کار نہیں ہے, بلکہ اپنے ہی وہ کسی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں جذباتیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس میں, کہ اس میں ایک تو وہ ایکسپریسو ہوتا ہے یعنی وہ کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور
ایون اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس میں کوئی کلیئر کٹ گول نہیں ہوتا, کوئی سبسٹینٹیو ڈیمانڈ کوئی نہیں ہوتی, اور اسی طرح یعنی کوئی اس کی وقتی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہو. اور اکثر جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو زیادہ تر انسیڈنٹس ہوتے ہیں بحرانی یا کرائسس والے انسیڈنٹس, وہ ایکسپریسو ہوتے ہیں, یعنی اظہار کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری جو قسم ہے جسے ہم انسٹرومنٹل کہتے ہیں, اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ بڑا ویل پلانڈ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے, اور یہ انتہائی ریشنل ہوتا ہے, یعنی عقل سے یا لاجک کے ساتھ اس کی پلاننگ کی گئی ہوتی ہے. اس کے پیچھے سبسٹینٹیو ڈیمانڈ ہوتی ہے, یعنی کوئی آلریڈی کوئی انہوں نے اپنے مطالبات بھی طے کیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور عام طور پہ اس میں جو وکٹم ہے اور جو سبجیکٹ ہے یا ملزم ہے, ان کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا. اس میں مثال میں سمپلی ایک یہ دی جا سکتی ہے, اغوا برائے تاوان. جیسے آپ کو میں نے پہلے اگزامپل دی ایک اپنی بھی پرسنل, کہ اغوا برائے تاوان کے کیس میں ظاہر ہے کہ وہ بڑا پلانڈ ہوتا ہے, پہلے سے اس کے مطالبات جو ہیں وہ طے کر لیے جاتے ہیں. اس میں جذبات کی بجائے اس کی بنیاد عقل پہ ہوتی ہے, یعنی ریشنل تھنکنگ پہ ہوتی ہے. جو ملزمان ہیں یا جو یہ کام کرنے والے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر یہ سارا پلان کیا ہوتا ہے. اور عام طور پہ جو وکٹم ایسی سچویشن میں ہوتا ہے, ان سے ان کا کوئی ڈائریکٹ رشتہ یا تعلق نہیں ہوتا, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو ایکسپریسو انسٹنسز ہوتے ہیں, مثلاً ایک انسٹنس میں سکھر میں تھا, تو ایک شخص نے اپنی فیملی کو گھر میں ہاسٹیج بنا لیا, اور ڈیمانڈ اس کی کوئی بھی نہیں تھی. پتہ ہمیں یہ لگا کہ گزشتہ 6 گھنٹے سے اس نے کوئی چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور بیوی بچوں کو جو ہے وہ مسلسل زد و کوب کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کو مار دوں گا, اور کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اس کی. پتہ یہ لگا اس کے گھر والوں سے معلومات کرنے پہ کہ اس شخص کے کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اور کبھی کبھی اسے دورے پڑ جاتے ہیں اس طرح کے. تو یہ اس قسم کی وائلنٹ حرکات شروع کر دیتا ہے. تو یہ بالکل ایک ایکسپریسو جو ہے یا اظہار کرنے والا واقعہ تھا. اور اس کو ظاہر ہے ہم نے پھر اکارڈنگلی اسی طرح ہینڈل کیا. اس میں اس کو ہم نے انگیج بھی کیا, بات چیت میں بھی لگایا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اپنی صحیح اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا, ہم نے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. ڈسٹریکٹ کر کے اس کو ہم تھوڑا سا اس کے بیوی بچوں سے دور لے گئے, اور جب ہمیں لگا کہ اتنے سیف ڈسٹنس پہ ہے کہ اب وہ چھری کے ذریعے کم از کم بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو اس وقت ہم نے چھت سے بندے ہم نے چڑھائے ہوئے تھے, چھت سے ہم نے بندے نیچے اتارے جنہوں نے اسے قابو کر لی. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جو ایک ایکسپریسو انسیڈنٹ تھا, کہ ایک اس شخص نے اپنے ہی گھر والوں کو ہاسٹیج بنا لیا ہوا تھا. یا جس طرح مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے مالی حالات سے یا کسی اور حالات کی وجہ سے تنگ آ گیا ہے, اور وہ اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہو کہ بھئی میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے نوکری نہیں دلائی جاتی, یا اگر میرے مالی مسائل حل نہیں کیے جاتے. ایسی کوئی ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس کے ذہن میں ڈیمانڈز ہوں, لیکن وہ جذبات کے تحت رہا ہو. یہ بھی اظہار کرنے والا یا ایکسپریسو انسیڈنٹ کہلائے گا. اسی طرح اعلی کار کی ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جی, کہ جس میں ہمارے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, ایسے بہت سارے واقعات, جیسے ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک اے ایس پی صاحب کو اغوا کر لیا گیا. تو یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ انسٹرومنٹل کے کیٹیگری میں, یعنی اعلی کار کے انسیڈنٹ اعلی کار کے زمرے میں آئے گا. یعنی انہوں نے ظاہر ہے پہلے اس کی پلاننگ کی ہوگی, پھر اس کو اغوا کیا, اس کے پھر اس کے پراپر مقاصد ہوں گے. اگر کوئی دہشت گرد تنظیم کسی کو اغوا کرتی ہے, کسی ملک کے سفیر کو, یا جیسے ایک ہمارے کولیگ تھے, وہ کسٹم میں بڑے سینئر آفیسر تھے, ان کو اسی طرح ایک دہشت گرد تنظیم نے اغوا کر لیا تھا, اور وہ تقریباً کو 3-4 مہینے ان کے قبضے میں رہے. پھر فائنلی
انہوں نے کچھ اپنے مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ سے منوائے اور ان کو فائنلی چھوڑا گیا. تو یہ جو انسیڈنٹ کی قسم ہے یہ جو ہے وہ کہلائے گی انسٹرومنٹل. یعنی اس میں یہ جو شخص ہے جو کرائسس کریٹ کر رہا ہے یا وہ جو گروپ یا گروہ ہے جو اس کرائسس کو اس بحران کو جس نے کریٹ کیا ہے وہ کسی اور کا اعلی کار ہے. ایکچولی اس کا اپنا جسے کہہ لیں ذاتی ایشو اس میں نہیں ہے یا اپنے اس کے ذاتی جذبات کا عار فرما نہیں ہے، بلکہ وہ کسی تحریک کا یا تو اعلی کار ہے یا کسی آرگنائزیشن کا اعلی کار ہے یا کسی مقصد کا اعلی کار ہے اور اس کی پراپر پلاننگ کی گئی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائے گا. اچھا جی، یہ آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں اور اس میں ایک تصویر یہ جو پہلے رائٹ کارنر پہ ہے جس میں یہ دو، ایک عورت اور ایک مرد جو ہیں یہ سفید فام نظر آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے یہ 3 عدد نقاب پوش جو لوگ ہیں یہ اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ میں سوال کروں گا آپ لوگوں سے، کوئی بھی آپ میں سے جواب دے سکتا ہے کہ یہ والی تصویر کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ یہ انسٹرومنٹل ہے یا ایکسپریسو ہے؟ سر میرے خیال میں یہ انسٹرومنٹل کیسز میں آتے ہیں. ارادتاً ہے سر، یہ ارادہ کر کے اس کو کنفائنڈ کیا ہوا ہے سر. پلیز. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ باقاعدہ پلان کر کے ارادتاً ان کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی انہوں نے وردیاں بھی پہنی ہوئی ہیں. یہ کوئی ملیشیا ہے یا کوئی گروپ ہے، ٹیررسٹ گروپ ہے، کوئی ایسا گروپ ہے کہ جو، اور نقاب بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کہ اپنی ان کی آئیڈینٹی نہ سامنے آ سکے. تو یہ بالکل ایک انسٹرومنٹل کی مثال ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور دوسرے لیفٹ، اسی کی تصویر کے لیفٹ سائڈ پہ ایک دوسری تصویر ہے کہ جس میں ایک خاتون ہے، یہ بھی سفید فام ہے. اس کے پیچھے 5 جو ہیں لوگ کالے کپڑوں میں کھڑے ہیں. یہ ان کی ایک طرح کی یونیفارم ہے اور انہوں نے نقاب بھی پہنے ہوئے ہیں اور پیچھے ایک پوسٹر بھی لگا ہوا ہے جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے خیال میں کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ عبداللہ صاحب کے علاوہ کوئی اور بتائے جی. سر یہ بھی انسٹرومنٹل کیس ہے. جی، کیسے آپ کو کیسے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ انسٹرومنٹل ہے یا سر ایسا ہے کہ جو پیچھے جو بندے کھڑے ہیں مطلب یہ دوسری فارم عورت کنڈکٹ مطلب یرغمال بنایا ہوا ہے اور اسی عورت کے تھرو وہ اپنا مقصد پورا کرانا چاہ رہے ہیں حکومت سے یا کسی اور مطلب جو بھی مقصد ہے یا حکومت وقت سے یہ مکمل کروانا چاہ رہی ہے کسی اور. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اچھا، اب اسی تصویر کے نیچے ایک اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ایک لڑکی یہ بیٹھی ہوئی ہے کسی بلڈنگ کی چھت پہ ہے، اس کے ایج پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ یہاں سے گر جائے گی اور ایک شخص کو پولیس افسر ہے وہ اوپر سے اس سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ انسٹرومنٹل ہے یا یہ وہ ہے ایکسپریسو ہے؟ ایمل صاحب آپ بتائیں. سر یہ ایکسپریسو لگ رہا ہے کیونکہ یہ عورت جو ہے مطلب کچھ اپنے ذاتی کوئی مقصد ہے، کوئی ذاتی جذبات ہے تو پورا کرنا چاہ رہی ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے یا اس کے اپنے مطلب یا اپنی یہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتی ہے جو سوسائڈ کی طرف جا رہی ہے اور جو پولیس افسر ہے وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اور آپ واپس آ جائیں، آپ کے جو بھی ایشوز ہے وہ انشاءاللہ سالو کریں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور کوئی رائے دینا چاہے گا اپنی اس حوالے سے آپ میں سے کوئی اور؟ تو سر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایکسپریسو بھی ہے کیونکہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے مطلب بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بھانپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایکچولی وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے، اس کے ارادے کو جانچنا چاہ رہا ہے کہ یا یہ کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہی ہے یا یہ مطلب کوئی ڈیمانڈ اس کی ہے جو منوانا چاہ رہی ہے. 2 پوائنٹ اس میں نظر آ رہے ہیں سر، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے یا کسی قسم کی ڈیمانڈ منوانا چاہ رہی ہے. تو یہ ایکسپریسو میں ہی آئے گا تقریباً، آئی تھنک سر. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. اچھا جی، اب یہ 1 2 3 فوٹوز ہیں، میں یہاں سے اپنے پاس سے شیئر کرتا ہوں
اس کو بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں باقی جی. یہ کچھ لوگ جو ہیں پوسٹر اٹھا کے کھڑے ہیں, کچھ خواتین ہیں, ان کے آگے جو ہے کچھ بچے کھڑے ہیں پوسٹر اٹھا کے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اچھا, یہ آپ کے خیال میں یہ کس قسم کا انسیڈنٹ ہے؟ یہ انسٹرومنٹل ہے یا ایکسپریسو ہے؟ آپ میں سے کون بات کرے گا جی؟ عبداللہ صاحب آپ بتائیں, آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی سر, بالکل سر, میرا خیال میں یہ ایکسپریسو ہے. یہ کبھی کبھار آدمی جذبات میں آ جاتے ہیں, کوئی اسٹرائک کر لیتے ہیں اور ارادتاً نہیں ہوتے ہیں سر. ایکسیڈنٹل یہ جو ہے کبھی ایموشنل ہو جاتے ہیں کسی ڈیمانڈ کے حوالے سے سر, میرے اندازے سے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ ایکسپریسو ہے, اور کسی کی کوئی رائے یہ بتائیں. عفنان صاحب آپ بتائیں. عفنان صاحب. جی سر, یہ ایکسپریسو ہے. یہ ایسا ہے کہ اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں. تو ایکسپریسو دیکھیں نا, ایکسپریسو کی ہم نے ایک نشانی بتائی کہ جی وہ فوری طور پہ کوئی اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کسی فوری واقعے یا کسی فوری محرک کی وجہ سے ایک کرائسس سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, کرائم ہو سکتا ہے, اس کی کوئی بھی فوری وجہ ہو سکتی ہے, کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. بٹ یہ جو میری نظر میں یہ آپ اگر پوسٹر پڑھیں تو یہ کوئی اساتذہ کی لگتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہے, اور ان کے کچھ باقاعدہ ڈیمانڈز ہیں. جی سر. تو یہ انسٹرومنٹل میں فال نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ سر بالکل یہ انسٹرومنٹل میں فال کرے گا, اس وجہ سے کیونکہ اساتذہ کا اپنا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ مطلب سیلری کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا ایک اپگریڈیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک پرسنل بندے کی بات نہیں, یہ ہول کمیونٹی مطلب ہول اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہماری یا اپگریڈیشن کرائی جائے یا ہماری جو سیلریز ہے یا رزق اللہ سے جو بھی ہے وہ بڑھایا جائے. تو اس کے پیچھے ایک بنیادی مطالبہ ہے. اکارڈنگ ٹو می سر یہ فال کرے گا انسٹرومنٹل کیس. جی بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. اس میں ایک اور بھی پہلو ذرا دیکھیں. اس فوٹو کے اندر کیا آپ کو کوئی ہاسٹیج نظر آ رہا ہے؟ جی سر, سر یہ جو ابھی اسٹرائک پہ نکلے ہوئے ہیں, ہم نے یہ کس طرح معیار کرنی ہے کہ یہ ارادتاً ہے یا پلان شدہ ہے سر؟ اس کو ہم کس طرح معیار کریں گے سر؟ اسٹرائک تو ہے, دیکھیں یہ تو لیکن حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں گے نا اپنی, آپ گڈ سینس, نالج, ایکسپیرینس, ان سب چیز, اسی لیے تو ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ کورس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی اندازہ ہو جائے. اور یہاں ہم ظاہر ہے کہ ان سچویشنز کو سامنے رکھ کے اور ڈسکس کر کے جو ہم نے ریئل لائف میں دیکھی ہیں, تو بنیادی فرق یہی ہے جی کہ جو ایکسپریسو اور انسٹرومنٹل کا, جیسے میرے ایکسپریسو انسیڈنٹ جو ہوتا ہے یا کرائسس جو ہوتا ہے وہ کسی وقتی جذبے کے اظہار کے لیے یا غصے کے اظہار کے لیے یا ڈسسیٹسفیکشن کے اظہار کے لیے ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی آرگنائزڈ گروپ نہیں ہوتا, ان کے کوئی مطالبات نہیں ہوتے لمبے چوڑے, وقتی سا مطالبہ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی کرائم ہو گیا اور لوگ جو ہیں غصے میں آ کر وہ مطالبہ کریں کہ فوری طور پہ پولیس ایکشن لے, یا موقع پہ پولیس نہیں پہنچی فوری طور پہ, ایسے عموماً حالات ہو جاتے ہیں, لوگ دھرنا دے دیتے ہیں, پروٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو اب یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی ہاسٹیج نہیں مجھے نظر آ رہا, یعنی ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی کو ہاسٹیج بنایا گیا. ایک چیز ہوتی ہے ہاسٹیج یعنی مغوی, دوسرے لفظوں میں کہہ لیں, ایک چیز ہوتی ہے وکٹم. وکٹم یعنی جو اس کرائسس سچویشن کے اندر جو شخص جو ہے وہ تشدد کا شکار ہے یا اس کرائسس کا جو نشانہ ہے وہ وکٹم ہے. اب مجھے اس کے اندر, اس فوٹو کے اندر 3 وکٹم نظر آ رہے ہیں, ہاسٹیج کوئی نہیں ہے. وکٹم کیسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ 3 بچے ہیں. ان تینوں بچوں کو, ظاہر ہے یہ بچے ان ٹیچرز کے ہی ہوں گے, اور ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ زبردستی گھروں سے اٹھا کے لائے ہیں, لیکن بہرحال وہ یہ بچے تو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کس مقصد کے لیے یہاں کھڑے ہیں, ان کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے. ایگری کرتے ہیں جی؟ تو یہ اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹم ہے, ہاسٹیج نہیں ہے,
لیکن وکٹم ضرور ہیں، کیونکہ اس سچویشن میں ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا پیچھے کیا مطالبات ہیں یا ٹیچرز کے کیا مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسی سچویشن میں ان بچوں کو وکٹم بنایا گیا ہے. میں آپ کو اپنی ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. کراچی میں ہم نے ایک دھرنا ہو گیا شارع فیصل کے اوپر ایف ٹی سی برج کے نیچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، شیعہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں جہاں بحق ہو گئے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے فوری طور پہ پورے پاکستان میں جو شیعہ علماء کونسل تھی انہوں نے کال دے دی کہ جہاں جہاں کوئی شیعہ ہیں وہ فوری طور پہ نکل آئیں اور سڑکیں بلاک کر لیں. اب ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں تھی، وہ ایک ایکسپریسو انسیڈنٹ تھا. تو وہ جو کراچی کے صدر کے ایریا کے جو شیعہ تھے ہمارے لوگ، وہ وہاں آ کے اکٹھے ہو گئے ایف ٹی سی برج کے نیچے، انہوں نے وہ بلاک کر دی شارع فیصل. اور وہ ہمیں آرڈر ملا کہ اس کو خالی کرایا جائے، اور کافی ٹائم ہمیں لگ گیا وہ خالی کرانے میں. ہمیں آرڈر یہ بھی تھا کہ یوز آف فورس کریں، انہیں ڈنڈے مارے خالی کرائیں یا ٹیئر گیس کریں خالی کرائیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لائے ہوئے تھے. اب وہ بچے 2 سال سے لے کے تو 8-10 سال کی عمر تک کے تھے، اور اگر پولیس کا لاٹھی چارج ہو جاتا یا ٹیئر گیس چل جاتی تو اس میں کسی بچے کی کیجولٹی ہو سکتی تھی. تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اب اس سچویشن میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں ظاہر ہے کوئی ہاسٹیج نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بچے وکٹم ضرور تھے اس سچویشن کے، کیونکہ وہ بچوں کو استعمال کر رہے تھے. ہم نے ایک آدھ دفعہ آگے ذرا بڑھنے کی کوشش کی، ہٹانے کی، تو انہوں نے بچے یوں آگے کر دیے ہمارے کہ بھی پہلے ان بچوں کو نقصان پہنچاؤ تو پھر ہم تک آنا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ایک ظاہر ہے کہ پولیس افسر کو سمجھنی چاہیے کہ اس میں یہ وکٹم جو ہے، اور ان بچوں کی وجہ سے ہم نے وہ کاروائی 3-4 گھنٹے مؤخر کی کہ فائنلی ہم نے ان سے خالی کرا لیا. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سچویشن کے اندر وہ بچے وکٹم ہیں. ایک اگلی فوٹو میں دکھاتا ہوں جی. یہ 2 فوٹوز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس میں جو لیفٹ سائڈ والی فوٹو ہے، لیفٹ سائڈ والی، جس میں ایک وائٹ شرٹ میں ایک شخص ہے، اس کے سر کے اوپر لفافہ چڑھا ہوا، اس کے پیچھے کوئی اور شخص ہے. یہ کس قسم کا انسیڈنٹ لگ رہا ہے آپ کو، اور کیا اس میں کوئی ہاسٹیج یا وکٹم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ مجھے بتائیں جی چوہان صاحب. سر ایگزیکٹلی یہ بالکل جو بندہ ہے وائٹ شرٹ میں سر، یہ مجھے جی جو ہے ہاسٹیج لگ رہا ہے سر، کیونکہ ٹھیک ہے. اس کو جو ہے مطلب ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اس کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے کوئی خاص ریزن کے لیے، یا جی کیونکہ جو ایسا ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی کوئی ڈیمانڈ منوانے کے لیے ہی کرتے ہیں. یہ جو ہے انسٹرومنٹل سر کیس مجھے لگ رہا ہے سر، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی پلان ہے. اچھا، اس میں تھوڑا یہ بھی دیکھیں کہ لگ رہا ایسا ہے کہ جیسے اس پہ کافی تشدد کیا گیا ہے، اور شاید اس کا سانس بھی رکا ہوا ہے. بالکل سر اسی طرح سے، کیونکہ اس کے جو نیک ہے وہ ڈاؤن ہے لیفٹ سائڈ پہ اس جی کے. ہاں. تو بالکل اسی طرح سے لگ رہا ہے. آیا پتہ نہیں ہے کہ اب یہ سچویشن کہ اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہی از اے ڈیڈ اور الائیو. صحیح. تو یہ اس تصویر کو دیکھ کے کم از کم میں اگر ذاتی طور پہ کہوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ بتانا کہ یہ انسٹرومنٹل ہے یا ایکسپریسو ہے، کیونکہ جو پیچھے کھڑا شخص ہے اس کی ابھی کلیئر نہیں ہمیں پتہ چل رہا کہ وہ شخص جو ہے کیا کوئی وردی پہنی ہوئی ہے یا اس نے نقاب پہنا ہوا ہے یا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایکسپریسو ہو سکتا ہے کوئی دشمنی کا معاملہ ہو اور اس شخص نے اس بندے کو جو ہے وہ انتہائی زخمی کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ ماری چکا ہو اور اس کو جسٹ وہ دکھانے کے لیے انہوں نے ایسے سیدھا کر کے بٹھایا ہو. تو یہ تھوڑا سا ایون میرے لیے کنفیوزنگ ہے یہ بتانا، لیکن فار شور اس میں ہاسٹیج اور وکٹم دونوں نظر آ رہے ہیں. یعنی وہ ایک ہی شخص ہے جو کہ یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے. اس کے ساتھ جو رائٹ سائڈ پہ تصویر ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا اسلام آباد میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، سکندر. یہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ ہاسٹیج بنا لیا تھا، اور یہ گنز لے کے کافی گھنٹے اسلام آباد میں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈی چوک پہ یہ کھڑا رہا، اور اس کے بھی کوئی مخصوص مطالبات نہیں تھے، اور یہ بھی شخص ذہنی طور پہ اپسیٹ تھا. فائنلی پولیس نے جو ہے اسے اوور پاور کر لیا.
تو اس سچویشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تصویر، یہ انسیڈنٹ جو ہے انسٹرومنٹل تھا یا ایکسپریسو تھا؟ جی ایمل صاحب آپ بتائیں. سر بالکل ایکسپریسو تھا، کیونکہ یہ جو ہمارے بھائی تھے نہ اس کا اپنا وہ تھا، مطلب ذاتی جو بھی اپنا وہ تھا جذباتی ہو گیا تھا یا جو بھی مینٹلی ہل وغیرہ جو بھی تھا، تو اس کا اپنا وہ تھا، اپنا ایکسپریشن وہ شو کر رہا تھا، تو یہ ایکسپریسو کیٹیگری میں. تو یہ بیسیکلی ایکسپریسو اس میں فال کرے گا، ایکسپریسو انسیڈنٹس کی کیٹیگری میں. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں جی. محرکات. جی محرکات جو ہیں یعنی موٹیوز، یہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، اور جو اظہار کرنے والے یعنی ایکسپریسو انسیڈنٹس ہیں ان کی کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اور جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہیں ان کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو انسٹرومنٹل ہیں ان میں محرکات ایک ہو سکتا ہے کڈنیپنگ فار رینسم، اغوا برائے تاوان. پھر سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل موٹیوز ہو سکتے ہیں، یعنی قیدی چھڑوانے کا ایک ہو سکتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب پولیس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کوئی بندے پکڑ لیتی ہے تو پھر اس وقت تھانے کا یا پولیس کے دفاتر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے بندے جو ہیں ان کو چھوڑا جائے، ریلیز کیا جائے. یا بعض کا کوئی جو آرگنائزڈ گروپ ہے وہ بھی اپنے بندے چھڑوا، دہشت گرد گروپ ہے وہ بھی اپنے بندے چھڑوانے کے لیے یا کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریزن اسکیپ اٹیمپٹ ہے، جیسے جیل سے فرار کرانے کی کوشش کرنے، یہ بھی ایک ایسا انسٹرومنٹل انسیڈنٹ ہے. ایکسپریسو جو انسیڈنٹس ہیں اس میں محرکات کیا ہو سکتے ہیں کہ بھی ایک شخص ہے اس کا ذہنی توازن ہی خراب ہو چکا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ شخص جو ہے وہ بیریکیڈ ہو چکا ہے، اس کی مطلب چاروں طرف سے اس کا. امریکہ میں اور بہت سارے کنٹریز میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ایک شخص گیا اور اس نے ایک اسکول میں بچوں پہ فائرنگ کھول دی، اس کے نتیجے میں کئی بچے جو ہے ہلاک ہو گئے. اسی طرح ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا اور جو گلی سے گزرتا تھا اس کے اوپر وہ فائرنگ کرتا تھا. تو یہ اس طرح کا یعنی کوئی دماغی خلل والا واقعہ موٹیو بھی ہو سکتا ہے، محرک ہو سکتا ہے. گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے. ورک وائلنس، ورک پلیس وائلنس یعنی کام کی جگہ پہ بھی تشدد جو ہے یہ بھی ایک موٹیو ہو سکتا ہے ایکسپریسو انسیڈنٹ کا. اٹیمپٹڈ سوئسائڈ یعنی اقدام خودکشی کرنا، یہ بھی ایک ایکسپریسو انسیڈنٹ ہے اور اس کا محرک جو ہے وہ خودکشی کرنا ہو سکتا ہے. اسی طرح پولیس اہلکار جو ہیں ان میں بھی انفارچونیٹلی خودکشی کی شرح جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. تو یہ بھی جو ہے بنیادی طور پہ ہم پولیس والے اتنا کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو اگلی سائڈ آف دا سوسائٹی یعنی جو بدصورت چہرہ ہے معاشرے کا وہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم ان سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ریڈز کرتے ہیں یا پولیس مقابلے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے جس طرح ڈاکٹرز کے ہاتھ سے جو ہے مریضوں کی جان چلی جاتی ہے بعض اوقات غلطی سے بھی، اسی طرح پولیس والوں سے بھی کوئی غلطی سے کسی کی جان بعض اوقات جا سکتی ہے. تو وہ بھی آپ کے اوپر ایک مورل پریشر، ایک آپ کے ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے. یا اگر فرض کریں ایون لائیو انکاؤنٹر میں کسی ریئل کرمنل کی بھی آپ کے ہاتھوں ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک پریشر تو آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ کہ آپ نے اپنے سیلف ڈیفenس میں وہ کام کیا ہوتا ہے یا اس کو کسی اور زیادہ خطرناک کام سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ وہ سب چیزیں ہیں. پھر ہم دھماکے دیکھتے ہیں، لاشیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری نوکریوں میں پریشرز جس طرح کے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پریشرز بھی ہوتے ہیں، دوسرے پریشرز بھی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ان سب چیزوں سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خودکشی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اسیسمنٹ بیسیکلی جو ابھی ہمارے دوست نے سوال کیا کہ جی کیسے ہم اسیس کریں گے، کیسے ہم جانیں گے کہ جی یہ جو ہے یہ کس طرح کی سچویشن ہے اور اس میں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. تو بیسیکلی ہاسٹیج ٹیک، ایچ ٹی سے مراد ہاسٹیج ٹیکر ہے، یعنی وہ شخص جس نے کسی کو دوسرے کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے.
اصل میں جو پرسپیکٹو میٹر کرتا ہے یعنی وہ اس شخص کی سوچ ہے. پرسپیکٹو یعنی اس سوچ ہاسٹیج ٹیکر کا نقطہ نظر. وہ آپ نے سب سے پہلے اسیس کرنا ہے کہ بھئی یہ جو شخص جس نے کسی دوسرے شخص کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، یا یہ جو گروہ جس نے کسی بلڈنگ کو یا روڈ کو یا کسی عمارت کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے، وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اسیسمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کیا وہ فرد یرغمال ہے یا شکار کے طور پہ ہے، یعنی کیا وہ ہاسٹیج ہے یا وکٹم ہے. بیسیکلی اسیسمنٹ کیا کرنی ہے ہم نے کہ کسی بھی سچویشن میں کوئی شخص ہاسٹیج ہے یا اس کا اس سچویشن کا وکٹم ہے. وکٹم وہ شخص خود بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس نے اپنے آپ ہی کو ہاسٹیج بنایا اور وہ وکٹم بھی ہو اس سچویشن کا. تو یہ آپ نے، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، ایک شخص نے اپنے گھر میں ہی اپنے بیوی بچوں کو وہ بنا لیا ہاسٹیج، تو وہ ہاسٹیج سے زیادہ وکٹم ہے. بیسیکلی ہاسٹیج نہیں ہے کیونکہ ان کو ہاسٹیج بنا کے اس نے کوئی خاص کوئی مقاصد نہیں حاصل کر سکتا، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کو ٹینشن دینا، ان کو ذہنی سٹریس دینا، اور باقی لوگوں کو بھی ٹینشن اور سٹریس دینا، تو وہ اس میں وکٹم بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہاسٹیج اور وکٹم کا فرق بھی جو ہے یعنی مغوی اور شکار، یعنی یرغمال اور شکار، یہ دو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں. یرغمال ہاسٹیج کے لیے اور شکار کا لفظ جو ہے وہ ہم وکٹم کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بعض اوقات جو ہاسٹیج ٹیکر ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف وکٹم کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. ہاسٹیج اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اس شخص کو نقصان پہنچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ذریعے کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے. انسٹرومنٹل کیسز میں ایسا ہوتا ہے، یعنی اس شخص کو اس نے خیر خیریت سے رکھا ہوا ہے. جیسے میں نے اپنے وہ کسٹمز کے آفیسر کی بات کی، وہ ہاسٹیج تھے، ان کو تو ایک دن بھی نہ تشدد کیا کسی نے، نہ گالی نکالی، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کو سارا سونے کا بستر بھی اچھا دیا ہوا تھا. تو وہ لیکن ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے کچھ بندے چھڑوانا چاہتے تھے، یا اور کوئی ڈیمانڈز ایسی تھی ان کی منوانا چاہتے تھے. لیکن وکٹم جو سچویشن ہے اس میں وکٹم کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ مینٹل سٹریس میں بھی ہو اور فزیکل سٹریس میں بھی ہو، اور اس وکٹم کو یا اس شخص کو مینلی ٹارگٹ کر کے نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، تو پھر وہ وکٹم کہلائے گا. جو ہاسٹیج ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ہاسٹیج کا بنیادی مقصد یا مغوی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی اور شخص سے یا کسی اور گروہ سے کوئی اپنے مطالبات منوانا، اور اس شخص کو جو آپ کے اس وقت قبضے میں ہے اس کو صرف ایز اے کی استعمال کرنا. لیکن جو وکٹم یا شکار جو شخص ہوتا ہے وہ اس سچویشن میں ایموشنز اور ایگریشن انوالوڈ ہوتی ہے. مثلا ایک شخص نے کسی لڑکی کے گھر رشتہ بھیجا کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ رشتے سے انکار ہو گیا. مثال دے رہا ہوں. اب وہ اس نے جا کے اس لڑکی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا اور اس لڑکی کو تشدد کا یا جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا، تو اب وہ وکٹم بن جائے گی. اس میں وہ ہاسٹیج نہیں ہے، وہ وکٹم ہے، وہ شکار ہے اس سچویشن. تو ان دونوں کے یعنی اس میں فرق یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہاسٹیج ٹیکر ہے وہ کسی پلان کے تحت آیا ہے اور وہ ایک انسٹرومنٹل انسیڈنٹ کی مثال پیش کر رہا ہے، جبکہ جو وکٹم اورینٹڈ انسیڈنٹس ہیں وہ کسی پلاننگ کے تحت یا کسی لمبے چوڑے کسی ایجنڈا کے تحت نہیں ہوگا. وہ صرف اس وکٹم کو یا اس کی فیملی کو یا اس کے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہے. تو لہٰذا میرا سوال اس موقع پر یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک سچویشن ہو گئی ہاسٹیج کی یعنی یرغمالی کی، اور دوسرا شکار یعنی وکٹم کی. ان دونوں میں سے کس کی جان کو زیادہ خطرہ ہے؟ آپ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دو سچویشنز ہیں ان میں کس یرغمال کی جان کو زیادہ خطرہ ہے یا شکار کی جان کو زیادہ خطرہ ہے؟ کون جواب دینا چاہے گا جی؟
इसमें सर जो शिकार है विक्टिम है ना उसको ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है। शिकार को यानी विक्टिम को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जी बिल्कुल ठीक है। और कोई साहब इसमें कोई जवाब देना चाहेंगे? एमल साहब आप बताएं। कि जो आप हॉस्टेज की बात कर रहे हो, हॉस्टेज में आपने कहा कि एक मकसद होता है, एक मुतालबा होता है। अभी जो मुतालबात जो डिमांड्स है उसमें हमारे पास छोटे और बड़े डिमांड्स आते हैं। जैसे कि एक डिमांड ये है कि एक ग्रुप ने कुछ बंदों को गैरकमाल बना लिया है और एक जगह पे रख दिया है और वो पैसों की डिमांड कर रहा है। और एक हॉस्टेज वाला सूरत ऐसा होता है कि एक मतलब प्राइवेट स्कूल में एक ग्रुप ऑफ पीपल वो वहां जाते हैं और स्कूल के बच्चे को यरगमाल बना लेते हैं और वो ये डिमांड करते हैं कि फला जेल से हमारा फला बंदे को रिहा किया जाए। तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल हो के या एक आप बोलते हो वो जी हाँ। पैसों वाला जो डिमांड है वो एक्सप्रेसिव है या ये जो बंदा छुड़ाने वाली बात है ये इंस्ट्रूमेंटल में आता है? मेरे ख्याल है दोनों इंस्ट्रूमेंटल होंगे। उसमें देखें ना प्लानिंग का एलिमेंट है। दो फर्क ये है कि एक चीज ठंडे दिमाग से की जाती है और एक गुस्से में और जज्बात के तहत की जाती है। इंस्ट्रूमेंटल जितने भी हैं वाकयात वो बड़े ठंडे दिमाग से उनकी प्लानिंग की जाती है, कूल माइंडेडली, अक्ल के साथ। और जबकि जो एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स हैं उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, वो जज्बात के तहत एक्ट किया जाता है। उसमें जज्बात, इमोशंस, गुस्सा, ये चीज मैटर करती है। तो मेरे नजदीक इन दोनों में से जो ऐसी सिचुएशन है जिसमें विक्टिम है, विक्टिम की जान को ज्यादा खतरा है क्योंकि उसमें जज्बात और गुस्से की इन्वॉल्वमेंट है। जबकि यरगमाल जिस शख्स को बनाया गया है, स्कूल से किसी बच्चे को अगर उठाया है या कोई ऐसी तरह को अगवा किया गया है किसी खास मकसद के लिए या तावान के लिए या पैसों के लिए या किसी सियासी मकसद के लिए या बंदे छुड़वाने के लिए, तो वो जो है वो यरगमाल की कैटेगरी में आएगा और ये इंस्ट्रूमेंटल उसके कैटेगरी में आएगा। इस शख्स की जान को खतरा तो है, लेकिन इस शख्स की जान को विक्टिम की निस्बत कम खतरा है क्योंकि इस शख्स से जो यरगमाल है, अगवाकारों का कोई डायरेक्ट जज्बाती वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जज्बाती इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस पर कोई गुस्सा नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है। मकसद अपने मकासद को हासिल करना है। तो ये दो चीजें जो हैं हमारे इस बेसिक मॉड्यूल में आगे बढ़ने के लिए, इन दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है कि आप ये समझ लें कि एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स कौन से होते हैं और इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट्स कौन से होते हैं और उनके क्या मुहर्रकात या मकासद क्या क्या होते हैं, वो पिछली स्लाइड में हमने देखे। और तीसरे नंबर पे यरगमाल और शिकार में क्या फर्क होता है, यानी हॉस्टेज में और विक्टिम में क्या फर्क होता है। अब जैसे आपने एक स्लाइड में देखा, वो एक शख्स उस पर लिफाफा चढ़ा हुआ है और वो कमीज भी उस पर भी दागदार है, खून के भी धब्बे नजर आ रहे हैं। वो लग रहा है जैसे कि ये शख्स विक्टिम है, इस पे काफी तशद्दुद किया गया है। आम तौर पे जो रैंसम के लिए या कुछ सियासी मकासद के लिए ऐसे बंदे उठाए जाते हैं, उन पे तशद्दुद नहीं किया जाता या उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तो ये बेसिकली आज के जो लेसन की जो टेक अवे है वो यही है। हम ये कल यहाँ से बात शुरू करेंगे कि जो मुख्तलिफ मुहर्रकात होते हैं, इंसिडेंट की डायनामिक्स क्या होती हैं और पुलिस के लिए उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ज़ेर गौर लाना है। इस पे हम कल बात करेंगे। आज जो है आज के सेशन में अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि इंसिडेंट्स की इकसाम कितनी होती हैं, दो तरह की इकसाम होती हैं, इजहार करने वाला और आलाकार, उनके पीछे मुहर्रकात कौन से होते हैं और दोनों के मुहर्रकात में फ़र्क क्या है और विक्टिम में और हॉस्टेज में क्या फ़र्क है। तो अगर इस हवाले से किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो बिल्कुल सवाल कर सकता है। अगर एमल साहब आप बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, अदरवाइज आज का सेशन हम यहाँ कंक्लूड करेंगे और इसके बाद एक हमारी छोटी सी एक्सरसाइज होती है रिफ्लेक्शन वाली, वो आबिद साहब कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इससे पहले अगर कोई किसी के सवालात हैं या कोई कमेंट है तो वो आप जरूर बता दीजिए। सर आपने जैसे कहा कि जो विक्टिम वाली सूरत है जहाँ पे विक्टिम होते हैं वो ज्यादा हर्ट होता है एज कम्पेयर टू दी हॉस्टेज, लेकिन बाद ऐसे केसेस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटल केसेस में हॉस्टेज
हमेशा आपके मुज़ाकरात कामयाब हो और आप होस्टेज को सही सलामत रिकवर करें। ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ पे आपके मुज़ाकरात जो है वो बी पार्टी है उससे आप नहीं कर पाते और उसके बहुत खतरनाक रिजल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द विक्टिम। वो ऐसा है कि जैसे हमारे पास एक केस आया था, हमारे नेबर में एक बंदा था जो एनजीओ में काम करता था और अपने ग्रुप के हमरा वो लोरलाई गए हुए थे, साथ दिया हुआ था उनको। तो उस बंदे को जो मेंबर्स थे उन एक सुजुकी में वो लोग गए हुए थे, सुजुकी समेत उन सबको ग्रुप ऑफ पीपल वो लोग उठा के ले गए, गिरगमाल बना लिया और उन लोगों ने 5 करोड़ की जो है वो डिमांड की। तो उन लोगों ने दिया उनको मतलब 24 आवर्स जब गुजरे तो जो बंदे थे उनकी तरफ से जब कोई जवाब ना आए या कोई पेशरफ ना हुई तो उन लोगों ने जो 15 बंदे उन लोगों ने उठाए थे उनमें से एक बंदे को गला काट दिया और उसकी वीडियो बना के उन लोगों ने फैमिली मेंबर्स को और जो भी मतलब ऑथराइज्ड लोग थे उनको भिजवा दी कि भाई ये 24 आवर्स तो गुजर गए, आप लोग के एक बंदा चला गया, अगर आप जितना डिले करते जाएंगे हर आधे घंटे के बाद आप एक बंदे का सर काट के आप लोग को भिजवाते जाएंगे। तो उसके बाद मतलब वही एक बंदे का सर इन लोगों ने काटा। उसके बाद जो है जो डिमांड थी उन्होंने 5 करोड़ की थी, आखिरी लास्ट बात आई 1 करोड़ रुपए पे उन्होंने की जो मुज़ाकरात थे वो हुए, 1 करोड़ रुपए उन लोगों ने दिए और 14 बंदे उन लोगों ने फिर रिलीज कर। तो मेरी नजर में जो स्टेज है वो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है एज कम्पेयर टू दी विक्टिम। सर आपके इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से फुली डिसएग्री भी नहीं करता और फुली एग्री भी नहीं करता। आपने बात ठीक की है कि ऐसी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है कि जिसमें हॉस्टेज की लाइफ को खतरा हो। अब ये असेसमेंट यही तो हम आज और आने वाले दिनों में यही हम सीखने की कोशिश करेंगे किस तरह हमने असेस करना है। लेकिन आम तौर पे जैसे कह लें कि जो आपने सिचुएशन बताई बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी उन्होंने प्लान किया होगा। उसमें उनका उस विक्टिम के साथ या हॉस्टेज के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपना मकसद हासिल करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो वायलेंस का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं। इसीलिए जो हमने बात कही कि जो हॉस्टेज टेकर का पर्सपेक्टिव है, यानी उसकी सोच तक पहुंचना, पहला जो हमारा काम है मुज़ाकरातकार का या पुलिस अफसर का कि जो मुल्जिम है या हॉस्टेज टेकर है उसके सोच तक पहुंचे हम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या है। क्या ये किसी जज्बे के तहत, जज्बात के तहत, गुस्से के तहत एक्ट कर रहा है, या ये इंतहाई कोल्ड ब्लडेडली ठंडे दिमाग से सोचे समझे मंसूबे के तहत अमल कर रहा है। अब ये जो आपने मिसाल दी वो यकीनन सोचे समझे मंसूबे के तहत अमल कर रहे थे और उन्होंने उनके ज़हन में ये था कि अगर हमारी ये इतनी डेडलाइन में बात ना मानी गई तो हम एक बंदा मार देंगे, अगर फिर ना मानी तो हम दूसरे को भी कर देंगे। तो ये सिचुएशन जाहिर है कि हम ऑन ग्राउंड, इसमें कोई रॉकेट साइंस या फार्मूला साइंस का तो है नहीं। इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए जो ऑन ग्राउंड कमांडर है या मुज़ाकरात करने वाला शख्स है उसने ये फैसला करना है कि किस हद तक, यानी 1 से लेके 10 के स्केल पे अगर मेजर करें तो किस हद तक खतरा है हॉस्टेज या विक्टिम की लाइफ को। 1 में से 5 है या 10 में से 5 है या 10 में से 8 है या 9 है, वो आप एक स्केल भी इवन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब ये कोई बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप है, इनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री भी होगी कि पहले भी वो ऐसा कोई हो सकता है वाकया कर चुके हों और उसमें भी उन्होंने बंदा मारा हो। अगर ऐसे किसी ग्रुप की पहले ऑलरेडी शनाख्त हो जाए तो जाहिर है वो हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लेंगे कि भाई ये ग्रुप बड़ा खतरनाक है, ये हॉस्टेजेस को मार देता है अगर इनकी ना बात मानी जाए। तो लिहाजा आप उसको उस हिसाब से हैंडल करेंगे, उस हिसाब से डील करेंगे। इसी तरह कोई एक दूसरा ग्रुप है जो पहले भी शायद उसने ऐसा काम किया हो लेकिन कभी उन्होंने किसी हॉस्टेज को मारा ना हो, तो उसके साथ आप एक और तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है, बेसिकली आर्ट है। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी इस आर्ट पे कमांड या ग्रिप ज्यादा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी आज के लिए, आज के सेशन के लिए। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया समझा होगा, सीखा होगा और एक दूसरे की बातों से, एक्सपीरियंसेस से भी आपके तजुर्बे में और नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अभी मैं आबिद साहब को हैंड ओवर करता हूँ। छोटी सी 5 मिनट की रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है जिसमें आप लोग बताएंगे कि आज के हवाले क्या लर्निंग हुई आपकी
اور انشاءاللہ ہم کل دوبارہ 3 بجے یہیں سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اینڈ آئی اپریشیٹ یہ آپ سب کو کہ خاص طور پہ ان کو جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں. یہی اسپرٹ ہے. اگر اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہم یقیناً اس سیشن میں ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا. اور جو لوگ ابھی آج جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا یا سوالات نہیں پوچھے، ان کو میں انکریج کروں گا کہ اگلے سیشنز میں وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں، کویسچنز پوچھیں. کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی، کلیئرٹی کی کمی ہے، تو اسی لیے جو ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر جتنی میرا علم یا تجربہ یا عقل ہے اس کے مطابق میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملیں گے. Have a nice day. Allah Hafiz. Have a nice evening. And Thank you, sir. inshallah, Allah we'll meet Hafiz. tomorrow. Same time, same place. Allah Hafiz.